नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को सीढ़ियों पर रोकने की कहानी क्या है, बनी गाला में 71 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, एक अहम शख्सियत की गैर मामूली मुलाकात का मामला क्या है, एक खातून रुकने असेंबली की वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनते ही क्या पहला बड़ा झटका लगा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान को सीढ़ियों पर रोकने की कहानी क्या है और शहबाज शरीफ को क्या बहुत बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले आपको एक खातून रुकने असेंबली की वीडियो की कहानी सुनाते हैं। ये वीडियो इस वक्त वायरल है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को 28 लाख से ज़ायद मरतबा देखा गया है। इसी वीडियो को 3 लाख से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया है और इस वीडियो पर 1 लाख से ज़ायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। और उसकी वजह यह है कि जिस खातून रुकने असेंबली की ये वीडियो है उनके मुतल्लिक एक बड़ी पुरस्कार किस्म की इतला फैलाई गई। अब ये इतला नाकाबिले यकीन थी। बहुत से हल्के इस पर हैरान थे और वो समझते थे कि ये इतला दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन इस इतला को इतनी तेज़ी से फैलाया गया और इसके मुतल्लिक इस किस्म के तबसरे किए गए कि कुछ हल्के आहिस्ता आहिस्ता ये यकीन करना शुरू हो गए कि ये इतला दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि इस खातून रुकने असेंबली के मुतल्लिक ये तासुर बनाया गया कि वो मंजर आम से गायब हो गई हैं। यानी कौमी असेंबली का जो इजलास हुआ जिसमें तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा था कि इस अदम एतमाद की तहरीक पर अब हर सूरत वोटिंग होगी, तो फिर तासुर ये दिया गया कि ये खातून रुकने कौमी असेंबली जानबूझकर गायब हो गई हैं। इनको पता चल गया कि हुकूमत जाने वाली है और फिर एक बहुत बड़ा दावा ये भी किया गया कि इस खातून रुकने कौमी असेंबली ने अपोजिशन के साथ खुफिया राब्ते कर लिए हैं और अब इमरान खान साहब को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हैं। फिर एक बहुत घिनौना किस्म का दावा ये भी किया गया कि ये जो खातून रुकने कौमी असेंबली थी इनके पास कुछ राज भी हैं और ये राज खोल कर तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगी। अब ये सारे दावे अपनी जगह, ये सारी इतलात अपनी जगह, ये सारी अफवाहें अपनी जगह, लेकिन अब असेंबली से एक वीडियो ऐसी सामने आई है जिससे ये तमाम दावे और ये तमाम अफवाहें उड़कर रह गई हैं। तमाम इतलात, तमाम जो अंदाजे थे वो गलत साबित हो गए हैं और अब ये भी पता चल गया है कि किस तरीके से इस वक्त जो अपोजिशन जो अब हुकूमत में आ गई है उसका प्रोपेगेंडा सेल किस तरह से काम कर रहा था, क्योंकि ये जो अफवाहें थीं ये जरताज गुल के मुतल्लिक फैलाई गई थी और ये कहा गया था कि वो इमरान खान साहब के कहने पर इस्तीफ़ा देने से भी इनकार कर देंगी, लेकिन जरताज गुल खुद पार्लियामेंट हाउस पहुंची। अब उनकी एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कैमरों के सामने ये कह रही हैं कि इमरान खान अगर इस्तीफ़ों का कहें तो इस्तीफ़े तो एक तरफ, अगर इमरान खान साहब कहें तो मुझ समेत हम सब जो लोग हैं, हमारे सारे अरकान कौमी असेंबली उनके लिए जान देने को भी हाजिर हैं। ये अल्फाज जरताज गुल ने बोले और उन्होंने कहा कि चोरों और डाकुओं के साथ कभी भी हम हाथ नहीं मिला सकते। इस तरह इस वीडियो से जरताज गुल के मुतल्लिक सारी अफवाहें दम तोड़ गईं। बहरहाल अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब को सीढ़ियों पर किसने रोका और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि आधी रात को लाल हवेली के बाहर ऐसा क्या हुआ जिसकी वीडियो पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा तज्ज़िये किए जा रहे हैं, बड़े तबसरे किए जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत जहरीले अंदाज में इस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं और इसको एक बहुत ही मनफी रुख देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी थी,
اگرچہ اس کے بعد کوئی بہت منظم قسم کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ جو اسلام آباد کا F9 پارک ہے، جو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ایشیا کا سب سے بڑا پارک کہلاتا تھا، وہاں کھچا کھچ لوگوں سے وہ پارک بھر گیا۔ راولپنڈی اسلام آباد کی جو سڑکیں ہیں وہ تحریک انصاف کے کارکنوں اور عام لوگوں سے بھر گئیں، اور اسی دوران لال حویلی کی ایک ویڈیو جس میں شیخ رشید بھی نظر آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس پر ایک بہت بڑا طوفان بھی کھڑا کیا گیا، کیونکہ لال حویلی کے باہر بھی ایک بہت بڑا کراؤڈ موجود تھا، کیونکہ راولپنڈی میں بھی عمران خان صاحب کی کال پر لوگ بیرونی سازش کے تحت جس طرح سے حکومت کو گرایا گیا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر جب شیخ رشید خطاب کر رہے تھے تو ایک بہت غیر معمولی منظر دیکھنے کو ملا، جو راولپنڈی جیسے شہر میں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ قسم کے مناظر تھے، کیونکہ راولپنڈی طاقتور حلقوں کا شہر بھی ہے، فیصلہ ساز حلقوں کا شہر ہے، اور جس جگہ لال حویلی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہم بتا رہے ہیں جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں نہیں رہتے یا اس کے حدود اربا سے واقف نہیں ہیں، کہ لال حویلی سے صرف 5 کلومیٹر رائٹ سائڈ کے اوپر GHQ ہے، اس لیے راولپنڈی کو طاقتوروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ کراؤڈ اکٹھا تھا، بہت پرجوش تھا اور نعرے لگ رہے تھے، اسی دوران کچھ ایسے نعرے بھی لگے جو کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اداروں کے خلاف تھے، اور اداروں کے متعلق منفی نعرے بھی یہاں پر لگتے رہے، کیونکہ لوگ اس بات سے ناراض ہیں کہ بیرونی سازش کو روکنے کے لیے اداروں نے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں خاموش رہے۔ یہاں تک کہ شیخ رشید جب ان نعروں کے متعلق سن رہے تھے کہ اس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں تو وہ لوگوں کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اس قسم کے نعرے نہ لگائیں، لال حویلی کی یہ روایت نہیں ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر اس قسم کے نعرے لگائیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیڑھیوں پر روکنے کا معاملہ کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بنی گالہ میں 71 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا، جس سے ایک بہت بڑی خبر جڑی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 3 اہم شخصیات بنی گالہ پہنچیں، بہت اہم نوعیت کی میٹنگ تھی، بہت ہی اس میٹنگ کی جو ٹائمنگ تھی وہ بہت زیادہ اہم تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک نکاتی ایجنڈا تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اب عمران خان صاحب کے سامنے 3 آپشنز رکھے گئے ٹیبل کے اوپر، ایک طرف عمران خان صاحب تھے، دوسری جانب یہ شخصیات تھیں، اور یہ تینوں آپشنز ایسے تھے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے ان میں سے کسی ایک آپشن کو بھی ماننا بہت ہی مشکل ہوگا۔ ایک عام طور پر یہ تاثر سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کے سامنے اس قسم کے آپشن رکھے جائیں تو کوئی بھی سیاسی لیڈر کسی ایک آپشن کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن چونکہ عمران خان بڑے فولادی اعصاب کے مالک ہیں، ایک فائٹر ہیں، آخری وقت تک ہار نہیں مانتے، تو ان سے کہا یہ گیا کہ آپ قومی اسمبلی سے استعفے نہ دیں، اس سے ایک تو نظام کو نقصان پہنچے گا اور دوسرا PTI کو بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف کی جو 14 جماعتوں کا ملغوبہ ہے جو حکومت، وہ ساری قانون سازی اپنی مرضی کی کر لے گی، اس کو فری ہینڈ مل جائے گا اور نظام کو بھی نقصان پہنچے گا اور ایک آئینی بحران بھی پیدا ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا، لیکن عمران خان ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ہر صورت استعفے دیں گے، اور اگر وہ پارٹی کے اندر اکیلے بھی رہ گئے تو تب بھی وہ استعفے دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس کے بعد PTI کے جو تمام ارکان ہیں انہوں نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہا اور دھڑا دھڑ استعفے دینے شروع کر دیے۔ اب واپس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیڑھیوں پر کس نے روکا اور اس پر عمران خان کا رد عمل کیا تھا، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کو کیا بہت بڑا جھٹکا لگا، کیا بہت غیر متوقع ان کے لیے صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ شہباز شریف بالآخر اپنی اچکن سلوا کر اب اس تیاری میں تھے کہ اب انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف بھی لینا ہے،
اب ان کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں اور اگلے الیکشن تک بالکل ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا، نہ کسی ادارے کی جانب سے مداخلت آئے گی، نہ ہی سپریم کورٹ سے کسی قسم کی کوئی انٹرونشن ہوگی، وہ یہ سوچ رہے تھے۔ لیکن ایک دم قومی اسمبلی کے اندر بڑے عجیب قسم کے مناظر سامنے آئے اور شہباز شریف کی اس وقت جو باڈی لینگویج تھی، جو ان کی بدن بولی تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شہباز شریف پر کس طرح سے بجلیاں گر گئیں۔ اس کی ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جسے 15 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، کیونکہ شہباز شریف کے لیے ایک بہت پراسرار واقعہ یہ ہوا اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ سرپرائز یہ آیا کہ اسی اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اچانک پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی قاسم سوری پہنچے وہاں پر تو شہباز شریف کا جو چہرہ تھا وہ اتر گیا اور ان کا خیال تھا کہ شاید اب کوئی اور قانونی اور آئینی آپشن اس قسم کا استعمال کرنے لگی ہے تحریک انصاف، جس سے ان کی وزارت عظمیٰ میں پھر ڈیلے ہو جائے گا اور پھر ان کی جو اچکن پہننے کی خواہش ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے گی۔ اور ڈپٹی اسپیکر نے یہاں آ کر وہ خط لہرا دیا بالآخر جو کہ امریکہ سے آیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو ہر صورت کامیاب کروانا ہے، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ لیکن جو سب سے مایوس کن بات تھی شہباز شریف کے لیے وہ یہ تھی کہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ یہ خط میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے خط لہرایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں یہ خط آفیشیل کیپیسٹی میں چیف جسٹس پاکستان کو بھیج رہا ہوں۔ چیف جسٹس اس خط کو دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ دھمکی آمیز خط تھا یا نہیں تھا، اور اس خط کی روشنی میں جو نظر ثانی کی ایک پٹیشن بھی دائر کر رکھی تھی تحریک انصاف نے، تو سپریم کورٹ کو کچھ مدد مل سکتی ہے ایک فیصلہ کرنے میں کہ یہ خط واقعی ہی تھریٹننگ خط تھا یا نہیں خط تھا۔ اب اس معاملے کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف نے فوراً یہ کہہ دیا کہ ہم بھی اس خط کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں اٹھائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ خط جا رہا ہے چیف جسٹس کے پاس، تو یہ نہ ہو کہ شہباز شریف کو پھر کوئی بہت بڑا سرپرائز مل جائے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیڑھیوں پر کس نے روکا اور اس دوران عمران خان کا رد عمل کیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ، بہت ہی غیر متوقع فیصلہ کیا، اور ان کے اس فیصلے نے بڑے بڑے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اپوزیشن بھی ہکا بکا رہ گئی۔ شہباز شریف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان کو اس قسم کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ حلقے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بیرونی سازش کے دوران خاموش تماشائی بنے رہے، ان کے لیے بھی بہت غیر متوقع یہ فیصلہ تھا۔ اب بہت سے حلقے دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ عمران خان کچھ دن تک بالکل منظر عام پر نہیں آئیں گے، بالکل وہ اپنے آپ کو بنی گالہ تک محدود رکھیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عمران خان نے ان ایکسپیکٹڈلی پارلیمنٹ میں آنے کا اعلان کر دیا، اور یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی پر اعتماد ہوتے ہیں، ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، اور میاں نواز شریف کی طرح وہ پرچیوں سے دیکھ کر صحافیوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیتے، یا اگر ان کو کوئی روک لے راستے کے اندر تو وہ یہ نہیں ہے کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائیں، وہ پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب جس وقت پارلیمنٹ میں داخل ہوئے تو صحافیوں نے ان کو گھیر لیا، اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صحافیوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیں گے، لیکن یہاں پر ان سے 2-3 بڑے پیچیدہ قسم کے سوالات کیے گئے، لیکن عمران خان رکے۔ جس طرح سے صحافیوں نے ان کو روکا تو عمران خان رکے، اور انہوں نے ان تینوں سوالوں کے بڑے دلچسپ قسم کے جوابات دیے۔ ایک تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ شہباز شریف کی جو اچکن ہے کیا وہ تیار ہو گئی ہے، اور کیا وہ واقعی اب پہن لیں گے، تو شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر آپ کیا کہیں گے۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ جس شخص پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، جو اس وقت ضمانت پر ہے، جو اپنی پیشیوں میں التوا لے رہا ہے،
اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ایک بیرونی سازش کے تحت پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال آصف علی زرداری کے متعلق کیا گیا کہ آصف علی زرداری جو کہ تحریک عدم اعتماد میں جوڑ توڑ کر رہے تھے اور ہارس ٹریڈنگ کر رہے تھے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ یہ 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن والا چور ہے، اس کے اوپر کیس چل رہا ہے، نیب کے پاس شواہد موجود ہیں، اس نے بھی کمر درد کے بہانے اور کبھی خرابی طبیعت کے بہانے عدالتوں سے ضمانت لے رکھی ہے، عدالتوں سے اپنے کیسز جو ہیں ان میں التوا لے رکھا ہے۔ تو یہ جب اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر تو ہم تو ان کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس وقت عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تنہا بھی رہ گیا تو ہم استعفے دیں گے، اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے صحافیوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ پوری تحریک انصاف استعفے دے گی اور ہم ایک عوامی کیمپین کریں گے۔ عمران خان صاحب سے آخری سوال یہ کیا گیا کہ جو پاور شو آپ نے کیا، جو تحریک انصاف کے کارکن اور عام لوگ کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلے، گلیوں میں، محلوں میں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر عمران خان صاحب مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عزت دینے والا اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔